मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत से लेकर उसकी 52वीं आयत के आखिर तक कलाम मुक़द्दस में से तिलावत की जाएगी। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत से लेकर उसकी 52वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। पाक कलाम में लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। सब मिलकर कहेंगे। खुदावंद के कलाम के मुताबिक और जो कैलेंडर के मुताबिक जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, यानी ईद क़यामत मसीह के बाद 40 दिनों के बाद हम ईद सऊद को देखते हैं। मसीह यीशु के आसमान पर जिंदा उठाए जाने के बारे में देखते हैं और खुदावंद के कलाम में इमाल की किताब और उसके पहले बाब की 9वीं आयत में भी हमें यही वाक़या जो है इसका जिक्र मिलता है और कलाम में लिखा है। इमाल पहला बाब उसकी 9वीं आयत में ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। बदली ने क्या किया? उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी अजीब है, उसका मुर्दों में से जी उठना भी अजीब है और उसका जिंदा आसमान पर जाना भी अजीब है। और वो इसलिए अजीब है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा है जो मुजस्सम होकर आया। और आज हम ये देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा आसमान पर जाना, यानी मसीह का आसमान पर सऊद फरमाना, उसका भेद खुदावंद के कलाम में कैसा है। बहुत से लोग हैं जिनका बाइबल में जिक्र हमें मिलता है कि वो जिंदा हुए। हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में ऐसे वाक़यात मिलते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक नौजवान लड़की को जो मर चुकी थी जिंदा किया। नाइन शहर की बेवा का बेटा जो मर चुका था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा है, यीशु मसीह ने आवाज दी और वो हाथ और पांव बंधे हुए कब्र से बाहर आ गया। और इसी तरह हमें पुराने अहदनामा में भी लोगों के जिंदा होने और जिक्र मिलता है। पैदाइश की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत, हमें इसमें एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसके बारे में लिखा है कि उसे उठा लिया गया। जिंदा लोगों में से, उसके लोगों में से उठा लिया गया। पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत खुदावंद के कलाम में से, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, बराए मेहरबानी वो इस आयत को मेरे साथ देखें। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। खुदा ने क्या किया? उसे। इसका मतलब यह है कि इस शख्स ने मौत को नहीं देखा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मसीह यीशु का सऊद या जिंदा आसमान पर जाना, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले हमें जिक्र मिलता है कि वो शख्स हनूक जो है वो अपने लोगों में से क्या कर लिया गया? उठा लिया गया। सबों ने क्या कर लिया गया? इसके बाद एक और शख्सियत, दूसरी शख्सियत, उसका भी
ہمیں خداوند کے کلام میں ذکر ملتا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم ان دونوں کو دیکھیں اور پھر ہم ان دونوں شخصیات کا موازنہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے کہ ان میں اور خداوند یسوع مسیح میں کیا فرق ہے. سلاطین کی دوسری کتاب دوسرا سلاطین اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت. دوسرا سلاطین دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے. یہ واقعہ ہے جب ایلیا اور الیشا وہ جا رہے تھے. تو دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اور 11ویں آیت میں لکھا ہے, غور سے سنیے گا. اور وہ آگے آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ, آتشی رتھ کہتے ہیں جو آگ کی طرح کا ایک رتھ ہوتا ہے, آگ جیسا وہ رتھ ہے. اور آتشی گھوڑوں نے, گھوڑے بھی آگ کے بنے ہیں, انہوں نے دونوں کو یعنی ایلیا اور الیشا کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. ایلیا بگولے میں کیا ہو گیا؟ آسمان پر چلا گیا. ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اٹھا لیا گیا اور ایلیا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا وہ کوئی عجیب نہیں, لیکن میرے عزیزو وہ عجیب ہے. اور کیوں ہے آج ہم یہ دیکھیں گے. سب سے پہلے جب ہم ہنوک کے بارے میں دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں, جب اس کے بارے میں ہم ذکر دیکھتے ہیں تو وہ ایک راست باز شخص تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ خداوند سے ڈرتا تھا اور خداوند کے ساتھ چلتا تھا. اور لکھا ہے کہ وہ غائب ہو گیا. اپنے لوگوں میں سے کیا ہو گیا؟ غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہے, ہم نے اسے اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا, وہ چل کر آیا, یہاں ہمارے بیچ میں تھا اور ایک دم وہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے, اوجھل ہو جائے, اس کا مطلب ہے وہ غائب ہو گیا. لیکن آگے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. خدا نے کیا کیا؟ اسے اٹھا لیا. کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان پر اٹھا لیا. اٹھا لیا کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کے لوگوں میں سے اسے اٹھا لیا. اسے اس کے لوگوں میں سے کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. اور دوسرا جو واقعہ ہم دیکھتے ہیں ایلیا کے بارے میں, ضروری یہ ہے کہ ہم تراجم کو, جو دوسرے تراجم ہیں, اصل زبان جو ہے اس کو ہم پڑھیں تو ہم اس میں دیکھیں کہ لفظ لکھا کیا ہے. اب جو ہنوک کے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے خداوند نے اسے اٹھا لیا, انگریزی زبان میں لکھا ہے. اور اسی طرح جب ایلیا کا واقعہ کلام میں لکھا ہے کہ آتشی رتھ, آتشی گھوڑے آئے اور انہوں نے دونوں کو یعنی ایلیا اور الیشا جو اس کے ساتھ اسے جدا کر دیا. ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. یہاں پر لفظ جو آسمان ہے وہاں پر یہ لکھا ہے انگریزی ترجمہ میں کہ خداوند کا یہ بندہ وہ بگولے میں, پیراڈائز میں یعنی فردوس میں چلا گیا. کہاں پر چلا گیا؟ سب بولے کہاں پر چلا گیا؟ اگر ہم یہودیوں کی جو مقدس کتابیں ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں اور وہ واقعہ جو مقدس لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں ہے اور وہ لازر اور امیر آدمی کا واقعہ, کون کون اس واقعے سے واقف اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ تقریباً ہم سب واقف ہیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو غریب لازر ہے جب وہ مر گیا تو اسے فرشتوں نے لے جا کر کہاں پر پہنچا دیا؟ باپ ابراہم کی گود میں. اور جو امیر شخص تھا جب وہ بھی مرا تو لکھا کہ وہ عذاب میں ڈالا گیا. یہ دونوں جگہیں خداوند کے کلام کے مطابق فردوس اور اسی طرح وہ جگہ جو عذاب کی جگہ ہے یہ عالم ارواح کہلاتی ہیں. اور یہ جب تک خداوند یسوع مسیح آسمان پر زندہ نہیں چلے گئے تب تک یہ جگہ زمین کے نیچے تھی. اور کلام میں لکھا ہے, افسیوں کا مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زمین کے نیچے کے علاقے میں بھی اترا تھا. خداوند یسوع مسیح کیا ہوا تھا زمین کے نیچے کے علاقے میں؟ اب اگر ہم بات کرتے ہنوک کی اور ایلیا کی جنہوں نے موت کا مزہ نہیں چکھا, تو خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پل ہے اور آسمان پر جانے والوں میں سے بھی پہلا ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلام میں یہ لکھا ہے کہ اسی میں اس نے قیدی روح میں جا کر منادی کی
اور اس نے جا کر وہاں پر فتح کا شادیانہ بجایا اور انہیں یہ بتایا کہ جس بات کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، جس چیز کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا، وہ وعدہ آج پورا ہوا۔ میرے عزیزو، ایلیا اور ہنوک وہ اپنے لوگوں میں سے اٹھائے گئے، اٹھا کر وہ فردوس میں پہنچائے گئے، اور وہ فردوس، وہ اچھی جگہ، وہ آرام کی جگہ اس وقت آسمان پر نہیں تھی۔ آسمان پر کلام میں لکھا ہے کہ یسوع کے سوا اور کوئی نہیں چڑھا۔ آسمان پر جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ قربانیاں گناہ معاف نہیں کر سکتی، قربانیاں گناہوں کو ڈھانپ سکتی ہیں۔ یسوع مسیح کے اندر یہ قدرت اور یہ طاقت موجود تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ عجیب ہے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے، بغیر گناہ کے پیدا ہوا۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ مقدسہ مریم سے فرشتے نے کیا کہا تھا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر کیا کرے گی؟ سایہ ڈالے گی۔ اسی سبب سے وہ مولود مقدس کیا کہلائے گا؟ خدا کا۔ یسوع مسیح کی زندگی میں گناہ موجود نہیں تھا۔ اس نے، دوسری بات یہ کہ اس نے وہ سارے کام جو گناہ کے لیے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں ہے، گناہ کے لیے ضروری تھا کہ خون بہایا جائے، اور کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ یسوع مسیح نے بیلوں، بکروں اور بچڑوں کا نہیں، کلام میں لکھا ہے اس نے اپنا ہی خون لے کر ہماری باپ کے ساتھ صلح کروا دی۔ کیا کروا دی؟ ہماری باپ کے ساتھ۔ اور تیسری بات یہ کہ یسوع مسیح کیوں آسمان پر گئے؟ کیونکہ یسوع مسیح خود خدا ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ خود۔ کلام میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کیا ہے؟ باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس لیے بھی آسمان پر گئے کیونکہ ان کے پاس یہ قدرت موجود ہے کہ وہ آسمان پر جا بھی سکتے ہیں اور آسمان سے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول تسالونیکی کی کلیسیا کو لے کے خط میں بیان کرتا ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز کے ساتھ کیا ہوگا؟ اتر آئے گا۔ کیا کرے گا؟ کوئی بھی انسان وہ اپنی مرضی سے آسمان پر نہیں جا سکتا، نہ تو یسوع مسیح سے پہلے کوئی آسمان پر گیا اور نہ یسوع مسیح کے بغیر آج کوئی آسمان پر جا سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ تو آج ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا صعود، خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا، یہ بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ یسوع مسیح سے پہلے کوئی بھی آسمان پر نہیں جا سکا۔ عالم ارواح میں فردوس کا جو حصہ ہے، عالم ارواح میں فردوس جو ہے وہ زمین کے نیچے موجود تھی، اور کلام میں لکھا ہے کہ لازر اور امیر آدمی کا واقعہ ہمیں اس کی تصدیق کرتا ہوا ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے صعود کے بارے میں جب ہم کلام میں دیکھتے ہیں، یعنی آسمان پر زندہ جانے کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اس میں مسیح یسوع کی سربلندی ہے۔ مسیح یسوع کے زندہ آسمان پر جانے میں کیا ہے؟ مسیح یسوع کی سربلندی ہے۔ زبور کی کتاب، زبور نمبر 2 اور اس کی پہلی 7 آیات میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، زبور 2 اس کی پہلی آیت سے اس کی 7ویں آیت تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، قومیں کس لیے تحش میں، قومیں کس لیے تحش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذائقہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کرے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تم مجھ سے
پیدا ہوا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ آج دنیا کے بہت سارے لوگ وہ سفر آئی کرتے ہیں. آج دنیا کے لوگ وہ یہ کہتے اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر نہیں گیا. یسوع کی قبر آج بھی دنیا کے فلاں حصے میں موجود ہے. ایسی بہت ساری جھوٹی قبریں دنیا کے سامنے لائی جا رہی ہیں جسے یہ بتایا جاتا اور جس کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یسوع کی قبر ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح قبر میں نہیں بلکہ کہاں پر ہے؟ زندہ آسمان پر باپ کے پاس موجود ہیں. اگر یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر باپ کے پاس موجود نہیں تو پھر ہم اس کا نام لے کر دعا نہیں کر سکتے. ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر چلا گیا. باپ کے کہاں پر بیٹھا ہے؟ داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کو کیا کرنے والا ہے؟ انصاف کرنے والا ہے. اور میرے عزیزو، خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی سربلندی اس بات میں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مر چکا. لوگ اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی قبر ہے. لیکن ہم مسیحی کلام کے مطابق اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہو کر باپ کے جلال میں داخل ہو گیا ہے. اور ہماری جو تلاوت کردہ آیات ہیں مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی جو 25ویں آیت سے 27ویں آیت خداوند کے کلام میں چاہوں گا کہ اسے بھی ہم دیکھیں. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 25ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے 24ویں 25ویں آیت، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا. اس نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ ضرور ہے کہ مسیح یسوع دکھ اٹھائے اور کہاں پر داخل ہو؟ جلال میں. کہاں پر داخل ہو؟ تو یہ جلال دنیا میں نہیں مل سکتا. اور میرے عزیزو، ہمیں بھی جب ہم مر جائیں گے یا وہ جو مسیح میں زندہ رہیں گے اور مسیح کے آنے تک باقی ہوں گے، کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ان کا بدن بھی بدل جائے گا اور خدا کی طرف سے انہیں جلالی بدن ملے گا. یسوع کی سربلندی اس میں ہے کہ اس نے دکھ اٹھایا، صلیب پر کھینچا گیا، مر گیا، عالم ارواح میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر زندہ آسمان پر چلا گیا اور کہاں پر بیٹھا ہے؟ باپ کے دہنی طرف بیٹھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے اس جگہ سے آئے گا. قبر سے نکل کر نہیں آئے گا بلکہ کہاں سے آئے گا؟ آسمان پر سے آئے گا، کیونکہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے. دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر زندہ کیوں موجود ہے. زبور کی کتاب زبور نمبر 110 اور اس کی 4تھی آیت. زبور 110 اور اس کی 4تھی آیت اور اس کے بعد ایک اور والا بھی ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر کیوں موجود ہے. زبور 110 اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو، یعنی یسوع مسیح کے بارے میں کہا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے. تو ملک صدق کے طور پر اب تک کیا ہے؟ خداوند تیرے داہنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا. یسوع مسیح زندہ آسمان پر اس لیے بھی موجود ہے تاکہ وہ وہاں پر موجود رہ کر ہمیشہ تک زندہ ہو کر ہمیشہ تک باپ کے پاس ہو. اور یاد رکھیں، اگر ہم کہانت کے نظام کو دیکھیں، سردار کاہن جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ، کتنی دفعہ سال میں؟ اپنی قوم کے لیے پاک ترین مقام میں جاتا، خوشبو جلاتا اور اپنے لوگوں کے لیے وہ خداوند سے دعا کرتا کہ خداوند اس کی قوم کے لوگوں کو معاف کرے. لیکن یسوع مسیح ایک مرتبہ گیا ہے تو ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے. اور زبور نویس سے کہتا ہے کہ تم ملک صدق کے طور پر اب تک کیا ہے؟ وہاں پر کاہن ہے. اب تک کیا ہے وہاں پر؟ یسوع نے کہا جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ کیا ہوگا تمہارے لیے؟
यसु ने कहा मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए क्या करूं? जो शख्स किसी जगह पर पहले खुद नहीं गया, क्या वो शख्स किसी को उस जगह के बारे में बता सकता है? नहीं। अगर मैं दुनिया के किसी हिस्से में गया नहीं हूं खुद, मैं कभी भी इस दुनिया के हिस्से की खूबसूरती के बारे में या उसकी बदसूरती के बारे में, उस इलाके के बारे में आपको नहीं बता सकता। यसु मसीह वहां पर मौजूद हैं, अब तक मौजूद हैं, एक काहिन के तौर पर जो बाप के सामने अपने लोगों के लिए शिफात करता है, सिफारिश करता है, और वो ये कहता है कि ना सिर्फ मैं वहां पर तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा, बल्कि वो ये कहता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें क्या करूंगा? अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। इब्रानियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत खुदा उनके कलाम में लिखा है। इब्रानियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में, इब्रानियों का खत उसका 2 बाब 17वीं और 18वीं आयत, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। क्या करे? सरदार काहिन। सरदार काहिन जब वो खुदा के हुजूर में जाता तो याद रखे सबसे पहले वो कुर्बानी गुजरानता अपने लिए ताकि उसके गुनाह माफ हो, फिर वो कौम के लिए कुर्बानी गुजरानता ताकि उनके गुनाह माफ हो, और तीसरी बात ये कि वो पाक तरीन मकाम में जाकर कौम के गुनाहों के लिए माफी की दरख्वास्त करता। और फिर क्या होता कि कौम के गुनाह क्या होते थे? वो माफ होते। लेकिन यीशु मसीह बैलों, बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि किसका खून लेकर गया? बाप के सामने अपना खून लेकर। और वो हैकल में नहीं गया, बल्कि जहां पर बाप मौजूद है, यानी आसमान पर, जिंदा होकर आसमान पर गया अपना खून लेकर, और कहा देख ए बाप, मैं अपना खून बहाकर आज अपने लोगों के लिए जो मेरे नाम लेकर तेरे सामने आते हैं दरख्वास्त करता हूं कि तू उनके गुनाहों को माफ कर दे। आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है 2 बाब की अंदर, इब्रानियों का तो उसका 2 बाब उसकी 18वीं आयत में, क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। जिनकी आजमाइश होती है, जब वो आजमाइश उठाकर बाप के पास चला गया है, आजमाइशों पर गालिब आया है, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी क्या होती है? आजमाइश होती है। यीशु मसीह जब वो जिंदा आसमान पर मौजूद हैं, पहली बात हमने ये देखी कि उस जैसा कोई नहीं हुआ जो आसमान पर चला गया हो। हंदूक लोगों में से उठाया गया, लेकिन वो आलम अरवाह में उस जगह पर जहां पर ईमानदारों की रूहें मौजूद थी, वो वहां पर मौजूद है। एलिया जिसे आतशी रथ, आतशी घोड़े बगोले की सूरत में उठा कर ले गए, कलाम में उसके बारे में लिखा है कि वो आसमान पर यानी फिरदौस में पहुंच गया। यहाँ पर लफ्ज़ जो ईमान है, आसमान है, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन अगर अंग्रेजी तर्जमे में देखें तो वो हेवन या पैराडाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता, या उर्दू में हम उसे फिरदौस का लफ्ज़ कहेंगे। ये हमें वाज़े कर देता है कि वो आसमान पर नहीं गया था, क्योंकि आसमान पर सबसे पहले ज़मीन से जिंदगी गुजार के मुर्दों में से जिंदा होकर एक ही शख्स गया है, और वो कौन है? सब बोलेंगे खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु के बगैर आसमान खुल नहीं सकता। जिंदा होने वालों में वो पहलौटा है, आसमान पर जाने वालों में पहलौटा है, बाप का इकलौता है, मेरे और आपके गुनाहों को उठा लेने वाला है, और वो बाप के पास जिंदा मौजूद है। दूसरी बात जो हमने ये देखी वो ये कि यीशु मसीह के जिंदा होने से उसकी ताजीम और ज्यादा बढ़ गई। दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, वो आए, उन्होंने अपना काम किया और वो मर गए। आज भी उनकी कब्रें मौजूद हैं, आज भी उनकी ज़ियारतें मौजूद हैं, आज भी लोग उनकी कब्रों को देखने जाते हैं। लेकिन यीशु की सरबुलंदी ये है कि आज भी उसकी कब्र क्या है? खाली है, और उसके ऊपर लिखा है वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। और हम ये ईमान रखते हैं कि वो जिंदा होने के बाद
جیسا کلام میں لکھا ہے کہ وہ شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے زندہ آسمان پر چلا گیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع آسمان پر جا رہا، جب وہ زندہ ہوا آسمان پر جا رہا تھا، یسوع آسمان پر جا رہا ہے، شاگرد اور دوسرے ایماندار جو یسوع پر ایمان رکھتے تھے وہ اسی آسمان پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو دو فرشتے نظر آئے، انہوں نے کہا کہ جیسے تم اسے آسمان پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہو اسی طرح یہ واپس بھی آئے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ اس کی سربلندی اس بات میں ہے کہ وہ زندہ آسمان پر گیا بھی ہے اور اس نے زندہ واپس بھی آنا ہے، قبر میں سے زندہ ہونا نہیں بلکہ وہ پہلے سے زندہ ہے۔ تیسری اور آخری بات جس کو ہم نے یہ دیکھا وہ یہ کہ یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر اس لیے موجود ہے تاکہ وہ بطور کاہن میرے اور آپ کے گناہوں کو باپ کے حضور میں رہ کر بخشوا سکے، ان کی معافی کروا سکے۔ معافی وہی کروا سکتا ہے جو باپ کے پاس موجود ہے، جس کے لیے آج خود دعا کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آج خود کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ کسی کے گناہ معاف کروا سکتا ہے؟ کوئی چور کسی چور کو کی گواہی نہیں دے سکتا، وہی گواہی دے سکتا ہے جس نے برا کام نہیں کیا، اور وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ مسیح یسوع کے آسمان پر زندہ جانے سے اسے سربلندی ملی، زمین اور آسمان کا وہ خدا ہوا، اور بطور حکمران، بطور حاکم اس نے اپنی حکمرانی کا آغاز کیا، اور بطور سردار کاہن وہ پاک ترین مقام جو آسمان پر موجود ہے۔ پاک ترین مقام اب کہاں پر موجود ہے؟ ہیکل موجود نہیں ہے۔ ہیکل کا جو نقشہ ہے وہ آسمان کی چیزوں کا ایک نقشہ تھا، لیکن یسوع مسیح حقیقی پاک ترین مقام میں موجود ہے۔ پس ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ امید رکھنی ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ کیا کرنی ہے؟ امید رکھنی ہے۔ پالوس خداوند کا بندہ رومیو کے خط اور اس کے 8ویں باب کی 31ویں آیت سے اس کی 38ویں آیت میں بیان کرتا، میں آپ کے لیے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ رومیو کا خط اس کا 8واں باب 31ویں آیت سے اس کی 38ویں آیت تک خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ نالش کا مطلب الزام لگائے گا۔ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہے۔ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی۔ بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اب جب باپ کے داہنی طرف یسوع موجود ہے تو اب موت آ جائے یا ہم زندہ رہیں، کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن کنہیں جو یسوع مسیح پر پورے طور پر ایمان رکھتے ہیں، آج ایک عقیدہ جو پڑھا جاتا ہے رسولوں کا عقیدہ، اس پر بہت سے لوگوں میں اختلاف موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح عالم ارواح میں اترا، کچھ لوگ اس کو اختیاری مانتے ہیں، اس کے گرد دائرہ لگا ہے کتابوں میں کہ دل چاہتا ہے تو مان لیں، نہیں چاہتا تو نہ مانیں۔ کہتے جی عالم ارواح میں اترا یا نہیں اترا یہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم آدھا ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم اس دنیا میں بھی پریشان ہیں اور آگے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس بات کو مانتے نہیں۔ بہت سے لوگ وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے، لیکن میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوئے، وہ زندہ ہوئے،
وہ انہوں نے صلیب کا دکھ برداشت کیا، مر گئے، زندہ ہوئے، زندہ ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اترے، انہوں نے فتح کا شادیانہ بجایا، زندہ ہو کر شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور زندہ ہی آسمان پر چلے گئے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اب وہ واپس بھی آنے والے ہیں۔ اگر ان سب چیزوں میں کوئی ایک نقطہ ہم مس کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان آدھا یا ادھورا ہے۔ آدھے یا ادھورے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پالوس خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہیں تو پھر ہم کو موت ہو یا زندگی، وہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس بھید کو جب جان گئے کہ یسوع مسیح زندہ آسمان پر ہے بطور حاکم، اسے سربلندی ملی، اسے بادشاہی ملی، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، تو ہم اس بھید کو جانتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں یاد رکھیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ جتنے بھی مسیح یسوع سے پہلے مر گئے یا اٹھا لیے گئے، یسوع سے پہلے وہ آسمان پر نہیں گئے۔ یسوع جب آسمان پر گیا تو وہ ان قیدی روحوں کو بھی کلام میں لکھا ہے کہ اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا اور انہیں انعام دیے۔ یسوع پہلوٹا ہے جو آسمان پر گیا۔ خداوند اس بھید کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے اور ایمان میں بڑھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔